अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 252 तक मुकम्मल कर लिया था और दूसरा जुज़ कुरान करीम का मुकम्मल हो गया था। आज इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा आयत नंबर 253 जो तीसरे जुज़ की पहली आयत है वहाँ से आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमा अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैअुन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल्काफ़िरून हुमुज़्ज़ालिमून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन्नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अलम तर इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन थुम्म बअसह क़ाल कम लबिस्थ क़ाल लबिस्थु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्थ मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा थुम्म नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 253
کا ترجمہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور یہ تیسرے جز کا قرآن کریم کے آغاز رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں کہ ان میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ آپ کو ذہن میں ہوگا بعض جگہوں پہ قرآن میں آتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی کہا کرتے تھے، ان کی وہ جو بہانے بازیاں کرتے تھے، ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ جو ہمارا نبی ہے اس کو مانتے ہیں، جو اور نبی آئے ان کو ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے سب کو مانتے۔ تو یہ فرق کرتے تھے۔ ان کے اس غلط بات کے جواب میں اور رد میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان تم یہ کہو ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر صراحت کی جا رہی ہے کہ انبیاء میں درجات ہیں، بعض کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کی ہیں بعض کے مقابلے۔ پھر ایک بڑی فضیلت کا ذکر کیا بالخصوص جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی تھی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجات، بعض کے درجات بلند کیے۔ پس انبیاء کے بھی درجات ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے کو ہم نے واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی۔ روح القدس جو روایات کے مطابق یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے یا ان سے بھی زیادہ کوئی بزرگوار اور بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہے، کوئی فرشتہ ہے کہ جس کو روح القدس کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایسا فرشتہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی مدد اپنے انبیاء کی فرماتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ لڑنا بھی کون سا؟ اقتتلوا، جو قتل تک پہنچ جاتا، یعنی اللہ سب کو زبردستی پابند کر سکتا تھا اپنے انبیاء کی بات ماننے پر۔ جیسے اللہ کے بہت سارے حکم ہیں کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی بڑے سے بڑے بادشاہوں کی، صاحبان اقتدار کی، کہ وہ دوسرا سانس بھی لے سکے۔ ایک اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن ایک مشیت خداوند عالم کی یہ ہے کہ جس میں خدا رہنمائی بھیجتا ہے، ہدایت بھیجتا ہے، عمل کرنے یا نہ کرنے کا خود اختیار بندے کو دے دیتا ہے۔ یہ اختیار بھی اس کی مشیت ہے، یعنی اگر انسان صاحب اختیار ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت ہے۔ بعض چیزوں میں اختیار ہے، بعض چیزوں میں اختیار نہیں۔ تو لہٰذا توجہ فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے، اس کی مشیت یا ارادہ جسے کہا جاتا ہے، وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ارادے کو کہتے ہیں ارادہ تکوینی، تکوین وہی کن فیکون، جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر کوئی بھی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا ارادہ جو ہے اللہ کا، اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی، جس کو شریعت کیا ہے؟ راستہ دکھا دیا گیا۔ ارادہ تشریعی خدا کا یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس پر چلے، لیکن خدا نے ان کو اختیار دیا، اور اگر یہ اختیار نہ ہو تو آزمائش معنی نہیں رکھتی۔ آزمائش ہوتی اس کی ہے جو صاحب اختیار ہو۔ آپ توجہ کریں، اگر انسان صاحب اختیار نہ ہو تو پھر آزمائش کیسے، پھر اجر کیسا، اور پھر سزا کیسے؟ لہٰذا یہاں پر قرآن مجید اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہو، جیسے کچھ لوگ کہتے تھے، قرآن نے بیان کیا ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، رسول اللہ سے کہا تھا، تو یہاں جواب ہے اس کا کیا؟ اگر اللہ چاہتا، شاء مشیت اسی کو کہتے ہیں،
مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ کی مشیت کے خلاف انسان کا اختیار خدا کی مشیت ہے. اور اگر مشیت نہ ہو اللہ کی کسی کام کے بارے میں، ساری کائنات دوسری طرف کھڑی ہو جائے، ہوتا وہی ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اسی کو ارادہ تکوینی بھی کہا جاتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان نبیوں کے بعد اور واضح نشانیاں ان کے پاس آ جانے کے بعد، ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، قتل و غارت نہ کرتے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور نتیجہ کیا ہوا اس اختلاف کا؟ انبیاء کے بارے میں اختلاف کیا، انبیاء کے پیغام کے بارے میں اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر اختیار کر لی. یعنی یہ اختیار کا لازمہ ہے، جو ہدایت کو پسند کریں گے وہ ایمان لے آئیں گے، اور جن کو ہدایت سے زیادہ عزیز اپنی خواہشات ہوں گی، اپنے دنیاوی مفادات ہوں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا راستہ کفر ہے. بس اب آپ ایمان اور کفر کا فرق بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کو اپنا لینا. کفر کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کو نہ اپنانا. بیچ میں خرابی والا پورشن کہاں پہ آتا ہے کہ جب زبان سے کہا جائے مومن ہوں، کام سارے کفار والے ہوں. اس کے بارے میں جو قرآن کانسیپٹ دیتا ہے وہ واضح ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اپنے منہ سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یہ قرآن مجید کا کانسیپٹ ہے. اب اس کانسیپٹ کے خلاف آپ جتنی باتیں لے کر آ جائیں، ہمیں اہل بیت نے جو سکھایا ہے، جہاں سے ہم دین لیتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن سے ٹکرانے والی بات قبول نہ کرو، قرآن مخالف بات قبول نہ کرو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا امتحان لے گا. اور امتحان کیا ہے؟ شریعت. یہ کرو، یہ نہ کرو. جو کرے گا جو خدا نے کہا ہے اور اس سے رکے گا جس سے خدا نے روکا ہے، وہ مومن ہے، قرآن کریم جسے مومن کہتا ہے. ورنہ مشکوک ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں آ جانے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے. وَلَوْ شَاءَ اللہ، پھر تاکید فرما رہا، اگر خدا چاہتا مقتتلوا، نہ لڑتے، نہ قتل و غارت کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے اختیار دیا. کسی کو اگر یہ ٹینشن ہو رہی ہے، بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں اللہ نے کیسی دنیا بنائی ہے، ایک طرف اتنے آرام و آسائش لوگوں کے پاس، ایک طرف لوگ بنیادی چیزوں کو بھی ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے صحیح، یہ کتنا ظلم و ستم ہے اس دنیا میں، یہ اللہ نے کیسی دنیا بنا دی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. خدا نے تو تمہیں حکم دیا اختیار دے کر کہ تم خیال رکھو غریبوں، دوسروں کے حقوق پر تجاوز نہ کرو. اب تم نے اپنے اختیار سے، تمہیں مال زیادہ پسند آیا اللہ کے حکم پر عمل کی نسبت، تو تم نے تجاوز کیا. کچھ لوگ جو طاقتور ہو گئے انہوں نے طاقت کو غلط استعمال کیا، دوسروں پہ ظلم کیا، دوسروں کے حقوق غصب کر لیے. یہ انسانوں کا قصور ہے. اختیار اللہ کا تھا لیکن اللہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ ایسا کیا جائے. اور یہی پر جواب ہے ان لوگوں کا بھی جو کہتے ہیں مثلا اللہ نے یزید کو تخت پر بٹھایا. نہیں بٹھایا اللہ نے اس معنی میں. اگر آپ یہاں سے سوچیں کہ خدا کس پر راضی ہے، امام حسین تخت خلافت پر بیٹھے تو زیادہ خدا راضی ہے، یہ یزید بیٹھے تو کوئی بہت بڑا بدبخت ہوگا جو کہے کہ خدا ان دونوں میں سے یزید پر زیادہ راضی. نہیں، خدا بند عالم راضی ہے کہ حسین بیٹھے. خدا بند آدم راضی اس بات پر راضی ہے کیونکہ عدل و انصاف کرنے والا اس کی مخلوق پر حکومت کرے، یا خدا اس پر راضی ہے کہ کوئی ظالم اور قتل و غارت کرنے والا، ستم کرنے والا اس کی مخلوق کے سروں پر مسلط ہو جائے؟ قطعاً خدا عادل و انصاف کرنے والے پہ راضی ہے. لیکن کیونکہ اختیار ہے، اختیار کے بعد کوئی اپنی چالوں سے، مکاری سے، کوئی
معیارات کا لحاظ نہ کرے، پامال کرتے ہوئے، جیسے کل گزرا تھا کہ ان سرداروں نے کہا کہ بھلا طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے معیار بتائے کہ اللہ نے اس کو تم پر فوقیت دی ہے، شجاعت میں، بدن کی طاقت میں اور علم میں. تمہارا معیار مال ہے، اللہ کا معیار مال نہیں. تو مومن وہ ہے خلیفۃ اللہ، انسان کو کہا گیا. کون ہے خلیفۃ اللہ؟ جو اللہ کے معیارات کو جاری کرے اپنی زندگی میں، نہ کہ اپنی خواہشات سے جو معیار بناتا ہے ان کو جاری کرے زندگی میں. تب زمین پر وہ صورتحال ہوگی کہ جس سے خدا راضی ہے، ورنہ خدا ناراض ہوگا. خدا ناراض ہوا تو پکڑا لوگوں کو عذاب کیے. اگر اللہ اس معنی میں اگر کہ خدا نے اپنی خوشی سے فرعون کو بٹھایا تھا تو فرعون کو غرق کیوں کیا؟ پھر توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ اختیار خدا نے دیا ہے، انسان اس سے غلط فائدہ اٹھائے، قبضہ کر لے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں قبضہ ہی نہ کرتا، کھاتے میں اللہ کے ڈال دے اپنی خرابیوں کو. یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے جو عقیدہ جبر کی طرف لے جاتا ہے. انسان مجبور ہے، بس انسان مجبور ہے تو نہ پھر امام حسین کی کوئی خوبی ہے اور نہ یزید میں کوئی خرابی ہے سارے کام کرنے میں. بالکل ہر چیز لغو اور باطل اور بیہودہ ہو کر، بے مقصد ہو کر رہ جائے گی. نہ آزمائش کوئی معنی رکھتی ہے، پھر نہ جنت کوئی معنی رکھتی ہے، نہ جہنم کوئی معنی رکھتی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہو. توجہ فرما رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اب اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو اختیار نظر آ رہا ہے. اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے ان سے اختلاف کروایا، کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم نے اگر چاہتا تو نہ کرتے، لیکن ہدایت آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. یعنی یہ ان کا کام تھا، ورنہ اللہ نے تو کٹھے رہنے کی طرف ہدایت کی تھی اگر اس پر ثابت قدم رہتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. البتہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ حکمت انسانوں کی آزمائش ہے. 254 آیت نمبر 254. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں تجارت نہیں ہوگی، نہ گہری دوستی کام آئے گی، نہ ہی سفارش چلے گی، شفاعت چلے گی. اور ظالم وہی ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا. اب اگرچہ کفر ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں اس حکم میں انفاق کا انکار مراد. یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جس آیت میں ظلم کا تذکرہ آئے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کون سا ظلم بتایا گیا. جیسے اللہ نے فرمایا نا سورہ جمعہ میں، جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے تورات کا جو حق بنتا تھا ادا نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر قیمتی علوم والی کتابیں لاد دی گئی ہوں. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یا اب جو یہ ظالم کہا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو قتل کرتے تھے. ظلم کون سا ظلم؟ تورات کو چھوڑ دیا. تو جہاں سے ہدایت لینی تھی جب اس کو چھوڑ دیا، ایسے ظالم کی اللہ کیسے ہدایت کرے؟ ایسے ظالموں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. تو سب سے پہلے اب کفر جو اس آیت میں آ رہا ہے، سب سے پہلے دیکھیں اس آیت میں حکم کس بات کا دیا گیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے انکار کرنے والے، اس کا کفر کرنے والے ظالم ہیں. وہ حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، خرچ کرو، انفاق کرو. یہ آیت الکرسی اور چند آیات کے بعد پھر پورا لمبا چوڑا بیان ہے انفاق کا. اور قرآن مجید میں یہ مقام ہے سورہ بقرہ کے اواخر میں جہاں پہ سب سے زیادہ اکٹھا انفاق کا ذکر آیا، مثالیں دے کے اور بہت وضاحت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ انفاق کا بیان کیا گیا. پھر وہاں پہنچ کر میں انفاق کا ذرا جو اصل معنی ہے وہ بھی بیان کروں گا. یہاں پہ معنی کیا عرض کروں آپ کے عام معنی؟ خرچ کرو. اے ایمان والو، جو مال جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو
قبل اس دن کے کہ جس دن نہ تجارت کام آئے گی نہ دوستی کا فائدہ ہوگا. خلتن دوستی اس کا معنی نہیں ہے گہری دوستی ہے. خلہ خلیل سے ہے. خلیل کون سا ہوتا ہے؟ گہرا دوست. کوئی پکے سے پکی دوستی بھی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، سب چھوڑ دیں گے. ولا شفاعہ اور شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. اس میں اشارہ ہے کہ جو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کی شفاعت مشکوک ہے. ان کو شفاعت نصیب ہونا کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں مشکوک ہے. ورنہ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو ورنہ شفاعت کام نہیں آئے گی. خرچ کرو ورنہ پکی دوستیاں کام نہیں آئیں گی. خرچ کرو ورنہ کوئی تجارت نہیں کر سکو گے. تم یہ سمجھو کہ اتنا پیسہ جو جوڑا ہے یہاں پہ سب کچھ کر لیتا ہوں، کہیں پھنس جاؤں تو پیسہ استعمال کر کے بچ جاتا ہوں، تو وہاں بھی پیسہ استعمال کر کے کوئی تم تجارت کر لو گے. کچھ بھی کام نہیں آئے گا. خرچ کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور ظالم تو وہی ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جنہوں نے یہ باتیں نہ مانی. 255 نمبر آیت الکرسی ہے، جو روایات کے مطابق قرآن کریم کی سب سے زیادہ اہم اور بلند مقام والی آیت ہے. خداوند عالم کی توحید اس میں بیان فرمائی گئی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. الحی زندہ ہے، القیوم اور باقی تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا. حی زندہ ہونا، اللہ کے زندہ ہونے، اللہ کے بارے میں حیات کا وہ تصور نہیں ہے جو عام طور پر ہم جس کو حیات سمجھتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں نبض چل رہی ہے، زندہ ہے. اللہ کی نبض نہیں ہوتی کہ چل رہی ہے. چلتا پھرتا ہے، زندہ ہے. سانس لیتا ہے، زندہ ہے. آنکھوں سے دیکھتا آنکھیں کھولتا ہے، جھپک رہا ہے، زندہ ہے. بول رہا ہے، زندہ ہے. اس قسم کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں حیات کے بارے میں. خداوند عالم کی حیات انسانوں والی حیات نہیں ہے، بلکہ اس کا جو خلاصہ کیا جاتا ہے علم اور قدرت. علم اور قدرت، سب کچھ کر بھی سکتا ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. اس میں خلاصہ کیا جاتا ہے. بس خدا کو جب زندہ کہیں گے تو وہ زندہ نہیں ہے جسے کسی اور نے حیات بخشی ہو یا کسی اور نے اس کو زندہ رکھا ہوا اور اگر وہ چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے. نہیں، ایسا زندہ کہ جس نے نہ کہیں سے زندگی لی ہے اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی باقی رہے. اور اسی سے اگلا لفظ ہے القیوم. باقی جو کوئی بھی ہے، جو چیز بھی قائم ہے، زندہ ہے، اس نے اپنی حیات کہاں سے لی ہے؟ اس کو زندہ رکھنے والا، قائم رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اور اس کو وجود میں لانے والا، یعنی پہلی دفعہ زندگی دینے والا، زندگی باقی رکھنے والا، سب چیزوں کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ. اور ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب یہ اللہ بتا رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی میری ہیلپ پہ آئے. میں جاگ جاگ کے تھک جاتا ہوں، مجھے اونگ آ جاتی ہو یا میں سو جاتا ہوں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ نقص کی وجہ سے مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کو نہ نیند اونگ آتی ہے نہ نیند. اور یہ لفظ ہے تأخذہ، پکڑ لینا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اونگ آئے اور اس کو گرفت میں لے لے. جیسے گاڑی ڈرائیو کرنے والا بندہ نہیں چاہتا کہ سو جائے، لیکن وہ غالب آ جاتی ہے اس پر، اس کو پکڑ لیتی ہے اونگ اور ایک سیکنڈ میں بڑا سا حادثہ کر بیٹھتا. حالانکہ وہ چاہتا نہیں ہے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہوتا، نیند اس پہ غالب آ جاتا ہے. یہ تأخذہ کا یہ مطلب ہے. ایک ہوتا ہے اپنی مرضی سے سونا، ایک ہے نیند کے غلبے کی وجہ سے بے اختیار سو جانا. یہ بے اختیار والا مسئلہ. نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب صرف اس کا ہے. سب اس کا ہے غلط ترجمہ ہے. سب صرف اس کا ہے. آسمان و زمین کی ملکیت میں کوئی ایک ذرے میں بھی اس کا شریک نہیں ہے.
کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے کہ جو آ کے دعویٰ کرے کہ اللہ کی اس کائنات میں بھی مالک ہوں، میری بھی ملکیت. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پلاٹ خریدیں اور آپ گھر بنانے لگے تو کوئی اور بندہ آ جائے کہ بھائی اس پلاٹ میں تو میں بھی شریک ہوں، آپ کیوں گھر بنا رہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی اس کائنات کی ملکیت میں وہ اکیلا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے کہ جس سے اسے پوچھنا پڑتا ہو کہ اس کائنات میں یہ چینج کر لوں، یہ مسئلہ کر لوں یا یہ مسئلہ نہ کروں. کسی سے نہیں پوچھتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، یا اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کوئی ہے، جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. یہاں پر بھی کوئی ہے یعنی کوئی نہیں ہے. کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ہستی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے یعنی جو دیکھ رہے ہیں، جو مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کی مخلوقات کے جو سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی جو ان کو دکھائی نہیں دیتا، جو وہ نہیں جانتے، وہ بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کا، وہ یعنی اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ ادراک نہیں کر سکتے. الا بما شاء، مگر وہ کہ جو چاہے، مگر اتنا کہ جتنا اس کی مشیت ہو، جس کو وہ جتنا علم عطا فرما دے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے احاطہ کر رکھا ہے آسمانوں اور زمین کا. یہاں پہ کرسی علامت ہے اقتدار کی. ٹھیک ہے نا؟ کرسی علامت ہے اقتدار کی. اس کی کرسی یعنی اس کے اقتدار میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس کے اقتدار سے باہر ہے، بلکہ وسع، وسیع ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو اس کی کرسی. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس سارے نظام کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی کہ اللہ تعالیٰ تھک جائے، اس کو نہیں تھکاتی. اور ان دونوں کی نگہداری یعنی آسمانوں اور زمین کی نگہداری اس کے لیے کوئی کارگراں نہیں ہے. کارگراں انہوں نے ترجمہ کیا، مراد کارگراں وہ کام ہوتا ہے جب کرے تو انسان تھک جائے، اس پر کوئی گراں نہیں ہے کہ ان کی حفاظت سے وہ تھک جاتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظیم، صاحب عظمت ہے. بلند کون سا؟ توجہ فرمائیں. علی ایک ہوتا ہے عالی، ایک ہوتا ہے علی. عالی بلند کو کہتے ہیں، علی بھی بلند کو کہتے ہیں. عالی کا معنی ہے بلند ہے، لیکن ہو سکتا ہے آج بلند ہے کل نہ رہے، ابھی اس وقت بلند ہے. علی جو اللہ کی صفت ہے، علی کا معنی ہے ایسا بلند کہ جو کبھی پستی نہیں دیکھے گا، جو کبھی نیچے نہیں آ سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اور یاد رکھیے، عرض کروں کیونکہ وضاحت ضروری ہے، کیونکہ بعض جن کو مرض ہے وہ پھر لوگوں کو شرک کی طرف ایسی باتوں سے مائل کرتے. ٹھیک ہے؟ مثلا آ کر خطیب صاحب فرماتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور دین سے خارج کرنے کے لیے، مثلا مثال دے رہے، آسمان پر وہ علی نہیں سوتا، زمین پر یہ علی نہیں سوتا. ٹھیک ہے؟ اب یہ لوگوں کے ذہن میں کیا جا رہا ہے؟ برابر ہے. حالانکہ حضرت علی سوتے ہیں،
حضرت علی کو نیند آتی ہے، حضرت علی سوتے ہیں. جس کو نیند نہیں آتی وہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. مریض ہے کہ جو کسی مخلوق سے کہے وہ نہیں سوتے، مگر یہ کہ کسی کو اللہ نے بنایا اس طرح. لیکن جب اللہ اپنا بیان کر رہا ہے، اپنی اقتدار کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں ایک صفت اپنی بیان کر رہا ہے، اس میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ شرک کا مرض جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو وہ میں آپ کو بتا دوں اس نے کیا لغویات بولی تھی. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ زمین پر یہ علی نہیں سوتا، آسمان پر وہ علی نہیں سوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے شب ہجرت فرمایا کہ اے رسول علی کو سلا دیجئے ایک رات، ورنہ میری توحید نہیں بچے گی. کس قدر یہ بیہودہ اور پست، جاہل اور احمق افراد ہے کہ جو اس قسم کی بیہودہ لغویات بولتے ہیں، اور کس قدر ناسمجھی ہے ایسے افراد کو ایسی لغویات سن کر داد دینا اور پھر ان کو پیمنٹس کرنا اور ان کو پیسے دینا. یہ قرآن کہتا ہے انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی. یہ وہ ہے جب آپ ہر نماز میں تقریباً پڑھ رہے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی بھی نہیں. اس میں کیا مبہم بات ہے؟ یہ اللہ اس میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی جس کا مقام ہے کسی کو خدا کے برابر مت لانا کرے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی ہمسری کر سکے، اس کی برابری کر سکے کسی بھی چیز میں. اللہ کے برابر کسی بھی صفت میں کوئی خدا کے برابر نہیں. وہ اکیلا ہے، احد. احد کا مطلب کیا ہے؟ یکتا، جس کے جیسا کوئی نہیں ہو، یونیک. کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا جو بھی اپنے جوش خطابت میں اور لوگوں کو فضائل کے نام پر اللہ کے ان پاک بندوں پر بہتان تراشی کرنے والے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں آپ. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی صرف خدا کے فضائل بیان کرے، تعریف کرے، تو کہتے وہابی ہو گیا. شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے. ایسے القاب سے جو خدا کی زیادہ بات کرے وہ وہابی ہو گیا. شرم کرو، تم وہابی ہو گئے. کیوں تمہیں اللہ کا زیادہ ذکر پرابلم کر رہا ہے؟ حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، رسول اللہ سے بھی زیادہ خدا کا ذکر ہونا چاہیے، اہل بیت سے زیادہ خدا کا ذکر ہونا چاہیے. تکلیف ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر جراثیم ہے، مشرکانہ جراثیم ہے، اس کو بچے اس سے. اہل بیت کو سب سے زیادہ پسند تھا اپنے خالق کا ذکر. وہ تو ہر وقت ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت اپنے خدا کی صفات اور تعریفیں بیان کرتے تھے. فضائل اہل بیت بیان کرنا برحق ہے، برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فضائل عطا کیے باقی مخلوقات پر، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. لیکن اللہ نیچے آ جائے، خدا کے ساتھ محبت کم ہو جائے قوم کے دلوں میں، ایسے دین بیان کیا جائے. سب سے پہلے دشمن قیامت کے دن اہل بیت ہوں گے. جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت خدا سے زیادہ ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن اہل بیت ان کے دشمن ہوں گے. یاد رکھیے، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت خدا سے زیادہ ہے، سب سے پہلے اس کے مخالف قیامت کے دن رسول اللہ ہوں گے. اس لیے کہ جو کتاب اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور جو انہوں نے بتائی ہے، اس کے اندر کیا فرمایا گیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، کوئی اس کے معنی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آج آپ چیک کر کے دیکھ لیں بعض جگہوں پر کیا، میں کیا عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ ایک پورا بات کریں، صرف خدا کا ذکر کریں، ایک نہ ایک ضرور کہہ دے گا یہ تو کوئی وہابی آ گیا. اللہ کا ذکر سے مثلاً وہ وہابی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ کا صفاتی نام ہے علی، اور حضرت علی ابن ابی طالب کا نام بھی علی ہے. برابر؟ ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کریم ہے، اپنے رسول کو بھی فرمایا رسول اللہ کریم ہے. لیکن رسول اللہ کا کرم اور اللہ کا کرم اصلاً
موازنہ کرنا اور ملانے کی کوشش کرنا یہی غلط ہے۔ جب خدا کی بات آ جائے تو پھر کسی مخلوق کو خدا کے ساتھ مقابلے کروانا یہ شرک کی طرف انسان کو شرک کی کھائی میں گرا دیتا جاتا ہے۔ ہاں، خدا بند عالم کی ذات کے بعد پھر ہمارے لیے یہی ہستی ہے، لیکن مقابلے اللہ سے کروائے جائیں، یہ جو کرواتے ہیں وہ تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے، جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی اٹھائیں گے، لیکن جو گمراہ ہوئے قرآن کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا قرآن کو، نہیں ان آیات کو پڑھا اور اس قسم کی باتوں کے قائل ہو گئے، وہ پھر خود بھی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور شرک کے بارے میں خداوند عالم کا لہجہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یقیناً اسے نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک بناتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو چاہے گا، جو اس کی مشیت ہوگی معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں تو وہ کلیئر کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ باقیوں میں جو اللہ کے قانون ہیں ان میں گنجائش ہے کہ جس کا وزن کیے جائیں گے فلان ہوگا، لیکن جو مشرک آئے گا ادھر نیک اعمال کے ڈھیر لگا کے آ جائے، حالت شرک میں کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قبول ہی وہ کام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اجر والا کام کون سا ہوتا ہے؟ جو صرف خدا کی رضا کی نیت سے کیا جائے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ صرف خدا کی نیت سے کی جائے۔ غیر اللہ کو بیچ میں شریک کرنا خدا کے ساتھ وہ عبادت نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو عبادت میں شریک کر لیا جائے۔ اللہ بھی ہے، قربتاً اللہ بھی ہے، قربتاً الفلان بھی ہے مثلا۔ یہ بڑا توجہ والا نقطہ ہے کہ جس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس پر انسان کو واضح ہونا چاہیے۔ لہذا بعض لوگ الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لفظ ایک جیسا ہے لیکن وہی لفظ جب مخلوق کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کے مقام کے مطابق، لیکن جب اللہ کے بارے میں استعمال ہوگا پھر وہ اپنے کمال پر ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب فرض نہیں کیا جا سکتا۔ سبحانہ و تعالی، وہ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ بلند۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں۔ اکراہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو مجبور کرنا، زبردستی دین قبول کروانا۔ ایک صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس آیت کی جو شان نزول میں بیان کیا گیا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ختم ہو جاتی ہے، آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کی 255۔ ہاں، اہل بیت اطہار کی یہ روایات ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے وہ ہم فیہا خالدون تک بھی پڑھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ سب آیتیں ملا کر آیت الکرسی یہی ہے جو ایک آیت ابھی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ختم ہوگی، لیکن روایات میں یہ تاکید ہے جو اس کو پڑھے وہ اگلی آیات بھی دو مثلا پڑھے۔ توجہ فرمائیں، رسول پاک کا صحابی ہے تو تجارتی قافلے وغیرہ آتے تھے یا یہ جاتے تھے تو اس کے بیٹوں کو کسی عیسائی نے تبلیغ کی اور یہ اسلام چھوڑ کر مسیحی ہو گئے، تو ان کے باپ کو جب پتہ چلا تو یہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے ہیں تو میں زبردستی ان کو واپس مسلمان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ والی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے، وہ اگر مجبوری نہیں ہے، زبردستی مسلمان کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً رشد واضح ہو گیا ہے غی سے۔ رشد اور غی میں کیا فرق ہے؟ جب انسان صحیح راستے پر، کس راستے پر چلنے میں ترقی ہے، منزل کے قریب پہنچے گا، کمال کی طرف حرکت کرے گا، اس کیفیت کو رشد کہتے ہیں، اس کیفیت کو رشد کہتے ہیں۔ اور اس کا برعکس کیا ہے؟ غی، اس کو گمراہی بھی کہہ سکتے ہیں، بے راہ روی بھی کہہ سکتے ہیں، بھٹک جانا راستے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں جب واضح ہو گئے، اب جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے وہ نہ آئے۔ فَمَن يَكْفُرْ، پس جب رشد اور غی
ہدایت اور گمراہی کا فرق نمایاں ہو چکا ہے، تو پھر اب کیا ہے؟ اب قاعدہ کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس اب جو طاغوت کا کفر کر دے، انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہیں سے کلمہ بھی ہے، پہلے لا الہ، یہ کفر بالطاغوت ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں، الا اللہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے باقیوں کا انکار، پھر اللہ پر ایمان۔ ایسا نہیں ہے کہ اوروں پر بھی ایمان، اللہ کے ساتھ اور معبود بھی، اور بیچ میں ایک اللہ بھی۔ کفار مکہ کو اللہ کا پتہ تھا، قرآن نے بتایا ہوا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے خلق کیے تو کہیں گے اللہ نے، ان کو پتہ تھا، لیکن اللہ کے شریک بناتے تھے۔ ایسا کیا فرمایا؟ جو طاغوت کا، غیر اللہ کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، انکار کے پہلے گھر کو صاف کرے، اپنے قلب کو شرک کی نجاست سے صاف کرے، پھر خدا کا ایمان صحیح ہوتا ہے، ورنہ اللہ پر بھی ایمان ہے اور اسی طرح کا ایمان کسی اور کے بارے میں بھی ہے، وہ شرک ہے اور وہ قبول نہیں ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا۔ یہ جو رسیوں میں جس طرح کے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں رسی لٹکی ہوئی ہے، وہ پکڑنے کے لیے ایک ہینڈل سا بنا ہوتا ہے، اس کو عروہ کہتے ہیں، کہ جس کو پکڑ کے انسان اس کے ساتھ لٹک سکتا ہے، وہ سہارا بن سکتا ہے۔ الوثقہ، اتنا مضبوط جس پر وثوق کیا جا سکتا ہے، باوثوق یعنی اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ مضبوط، پکا۔ جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والا اور بہت خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی ہم نے ہر چیز واضح کر دی ہے، اب کسی کو مجبور نہیں کرنا کہ آئے تو اپنی مرضی سے، نہیں آتا تو وہ بھی اپنی مرضی سے، اختیار۔ اور آپ سوچیں، تصور کریں، زبردستی جس کو دین پر لایا جائے وہ منافق تو بن سکتا ہے، چونکہ دین تو دل میں اترے تب دین ہوتا ہے، ورنہ منافق بن جاتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے اولادوں کے بارے میں بھی کہ اپنی اولادوں کے بارے میں ان کو اچھی طریقے سے ترغیب دی جائے نماز کی، اور نہ کہ پہلے ترغیب دی نہیں ہے، اب بعد میں اچانک خیال آیا، ڈنڈا لے کے ابا کھڑے ہو گئے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ نماز کا دشمن آپ بنائیں گے اس کو، مثلا، ٹھیک ہے، کہ سٹارٹ ہی آپ یہاں سے لے لیں۔ اچھے طریقے سے دین کی محبت، ایسے طریقے، ایسی روش اپنائی جائے کہ بچوں کے دل میں خود سے رغبت پیدا ہو جائے دینی کام، نہ کہ ان کو جب نماز کا خیال آئے ساتھ ہی ابا کے ڈنڈے کا خیال بھی آ جائے۔ نماز کب پڑھنی ہے؟ جب ابا کا ڈنڈا سر میں لگے، اگر ڈنڈا نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہے۔ اس قسم کی تربیت نہ کی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور یہاں انہوں نے ولی کا ترجمہ کیا ہے کارساز، سرپرست۔ سرپرست کون ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کہیں پھنسے تو ادھر رجوع کرتا ہے، کسی کو اس نے اپنا بڑا بنایا ہوتا ہے، یہ معنی ہے یہاں پر اللہ ولی الذین آمنوا۔ اگلی آیت واضح کر دے گی کہ کیوں یہ معنی کیا جا رہا ہے، چونکہ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، اور ولی کا معنی حاکم اور سرپرست بھی ہوتا ہے، جس کی زیر سرپرستی کوئی اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ ہے ایمان والوں کا ولی، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر، یعنی یہ اللہ کی سرپرستی ہے۔ جو خدا کی سرپرستی میں آ گیا، جس نے اللہ کو اپنا ولی قرار دے دیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی بات سب سے زیادہ مانے گا۔ تو جب خدا کی بات مانے گا تو گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے نور میں آ جائے گا، روشنی میں آ جائے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے کارساز طاغوت ہیں۔ طاغوت عام لفظ ہے، ہر غیر اللہ، ہر وہ کہ جو خدا کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر ہے، جو اس کو سرپرست بنائیں گے۔ اللہ ایک تو ان کو کہہ رکھا ہے والذین کفروا،
چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپس میں. ایمان کا تقاضا ہے خدا کو سرپرست بنایا جائے، اور ایک کفر کے جراثیم ہوں گے تو پھر خدا کے علاوہ اور بھی سرپرست بن جائیں گے کہ جو خدا کے راستے کے خلاف لے کر چلیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے سرپرست طاغوت ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر گمراہیوں میں لے جاتے ہیں. سوال ذہن میں پیدا ہو تو پہلے وہ ہدایت پر تھے جو وہ دیروں میں لے کے جاتے ہیں. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت اللہ نے پاکیزہ خلق کی، پھر وہ جس کی گائیڈنس لیتا ہے اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو غلط گائیڈ نہ کیا جائے تو اس کی جو فطرت ہے، اللہ نے بتایا کہ ہر انسان کے اندر اچھائی برائی کا سینس، حتیٰ کہ توحید کی رگ اللہ نے انسانوں کے اندر رکھ دی. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے کفار کو طاغوت کو سرپرست بنا لیا اور پھر ان کے نظریات پر چل کر اور ان کے افکار ان کا لائف سٹائل اپنا کر دین کی روش سے اور نظریے سے دور ہو گئے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی آگ والے ہیں، جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آپ ایک بات پر توجہ فرمائیں، قرآن میں کہیں ذکر یہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، کہ کوئی جہنم سے نکلے گا بھی. اس کو شدت سے ڈانٹا ضرور ہے. کیوں؟ تاکہ اس چیز کی وجہ سے لوگ خراب نہ ہو جائیں. برحق ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے واپس، لیکن قرآن میں کوئی جگہ نہیں. یہ ہے کہ وہ کہیں گے نکال لو، اللہ کہے گا نہیں، کوئی نہیں نکلے گا. درخواست کریں گے ہمیں جہنم سے ایک دفعہ نکال دیا جائے، خدا نہیں کہے گا نہیں نکل سکتا. ہم نے تمہیں اتنی مہلت دی تھی کہ اگر تم ٹھیک ہونے والے ہوتے تو ٹھیک ہو. تم مست تھے اپنی خدا کی نافرمانیوں میں، اپنی خواہش پرستی میں. آپ پورا قرآن پڑھیں، جہنم میں جا کر نکلنے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ برعکس ہے. اگر وہ موت کو پکاریں گے تو کہا جائے گا ایک موت نہیں، کئی موتوں کو پکارو، ایک موت تمہارے لیے کافی نہیں. کچھ کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، واپس آنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، دھتکار دیے جائیں. بلکہ قرآن کا لفظ یہ ہے کہ ہم آج تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح اس دن کو زندگی میں تم نے، یعنی تمہاری زندگی ایسی تھی جیسے تمہیں قیامت یاد ہی نہیں، تمہارا کوئی پکڑ ہونی ہے، کوئی حساب ہو، ایسے تم مست ہو گئے تھے دنیا میں. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم آج کے دن کے لقاء کو، ملاقات کو بھول گئے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں یہاں پر کہ جو آ کے اللہ کے فیصلے کو چینج کر لے. اللہ تمہیں جہنم میں رکھنا چاہ رہا ہو اور وہ آ کے تمہیں جہنم سے نکال لے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا بھی نہیں. تو بار بار عرض کیا کرتا ہوں، کوشش کریں اور شدت کے ساتھ کوشش کریں کہ بنیادی تصورات وہی ہوں آپ کے جو قرآن نے دیے ہوں، پھر لائن سیدھی رہے گی. ورنہ اتنی وہ کرا دی جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں تھوڑا بہت کر بھی لوں تو کوئی نہیں مسئلہ. یہ تھوڑا بہت کر لوں یہ تحریف ہے. روح دین، روح ایمان انسان کو کہتی ہے کیوں گناہ کرے تو خدا کا. ایسا نہیں کہ انسان معصوم ہو جاتا ہے، خطا کار ہے، کتنے گناہ ہیں تو انسان سے ہو جاتے ہیں. لیکن جو عمدن ارادے سے انسان کہتا ہے نا یہ کر لوں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت خطرناک ہے. اس کی تاثیر انسان کے اوپر بہت خطرناک ہے. جان بوجھ کر اللہ کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا، اس کی تاثیر بہت خطرناک ہے. روایات اہل بیت بہت خوبصورت ہے اس بارے میں. فرمایا اصول کافی کے اندر روایت ہے، اللہ سے اس طرح خوف رکھ جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں کمرے میں بیٹھا ہوں فرض کریں، اور میرے والد صاحب بھی اسی کمرے میں بیٹھے، انہوں نے مجھے کام سے روکا ہوا اور میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو دے کے وہی کام کروں، بہت مشکل ہے. کم از کم میں کہوں گا والد صاحب اٹھ کے چلے جائیں تو پھر وہ کام کروں. ایسے ہی کرتے ہیں. خف اللہ کأنک تراہ، ایسے خوف رکھ اللہ سے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں بھی دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر، کتنا خوبصورت ہے سمجھانے کا انداز،
دو باتیں کی نا، تو اسے دیکھ رہا ہے یا وہ تجھے دیکھ رہا ہے، دونوں روک لیں گی۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھے کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو تو دین سے ہی نکل گیا، فقط کفرتا، تو نے کوئی اور اللہ سمجھ لیا۔ جو ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے وہ اللہ نہیں ہے، جو اللہ نے اپنا تعلق کوئی اور سمجھ رہا ہے۔ اگر تو نے یہ سمجھا کہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو تو نے کفر کر دیا، اور اگر یہ جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو نے گناہ کیا تو پھر تو نے دیکھنے والوں میں اس کو سب سے کم اہمیت دی۔ چونکہ انسان تو کیا کرتا ہے، اگر کوئی خرابی نعوذ باللہ کرنے لگے تو اگر بچہ بھی کمرے میں پھر رہا ہو نا تو اسے بھی کہتا ہے بیٹا آپ باہر چلیں، ایسا کرتا ہے نا، نہیں چاہتا کہ بچہ بھی دیکھے اس کو۔ تو بچے کی اہمیت ہے، عام انسان نہ دیکھے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، چھپ کے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک کامن چیز ہے، بعض لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں لیکن عام نہیں پیتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہیں، تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو پتا چلے گا تو میری پرسنالٹی ذرا ان کے ذہنوں میں مثلا یہ وہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اس ایک عام سی مثال دے رہا ہوں، بڑے جو گناہ ہیں وہ تو اور بات ہے، تو وہ بھی کیوں باہر چلے جاتے ہیں، کیوں چھپ جاتے ہیں جا کر، نہیں چاہتے کہ ہماری شخصیت جو ہے وہ کم ہو۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے شخصیت کم ہونے سے تو ڈرتا ہے، ان سے چھپ جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے کرتے تجھے خیال نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے بھی تیری شخصیت کم ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنے والوں میں تو نے اللہ کو سب سے کم سمجھا ہے، سب سے کم اہم سمجھا ہے، تو دیکھ بھی لے تو کچھ نہیں ہوتا۔ انسانوں سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، خالدون یا خالدین کیا مطلب ہے اس کا، ہمیشہ رہنے والے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا، کیونکہ اپنے آپ کو اللہ بنایا ہوا تھا۔ جھگڑا کرنے کی اس میں کہاں سے کیا جراثیم ہوئے اس کے اندر تھے کہ جس سے وہ جھگڑ پڑا حضرت ابراہیم سے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے اقتدار دیا ہوا تھا۔ جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے یا مثلا مال آتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ گیس بھی بھر جاتی ہے، نشہ بھی آ جاتا ہے، اکڑ بھی آ جاتی ہے چال میں۔ تو اب یہ اس کو اقتدار ملا ہوا تھا، اس کا نام ہے نمرود ابن کنعان۔ نمرود جو مشہور ہے، صاحب اقتدار تھا، اتنا اقتدار میں آیا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہنا شروع کر دیا لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ تو نہیں، اللہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب اس نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت ابراہیم سے بحث کی کہ میرے پاس ساری طاقت ہے۔ پہلی بات جب حضرت ابراہیم نے کیا کی اس سے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال، تو یہ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور کوئی نہیں۔ یہ جملہ جو عربی کا ہے اس کا یہ نہیں ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، انا میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور جو روایات میں قصہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تیرا اللہ ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں، 2 قیدی بلوائے اور ایک کے بارے میں کہا کہ اس کو آزاد کر دو، اور ایک کے بارے میں کہا اس کو پھانسی پہ لگا دو، اس کو مار دو، اور پھر اس کو مار دیا گیا۔ دیکھا، زندگی اور موت میرے ہاتھ، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں میں موت دے دوں۔ اگلی بات حضرت ابراہیم نے کیا فرمائی، اس پر وہ بیچارہ یعنی بیچارہ ہو کر رہ گیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق
فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ابراہیم نے کہا یقیناً میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو تو اس کو مغرب سے لے کر آ، یعنی ادھر سے طلوع کرے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ جس نے کفر کیا تھا مبہوت ہو کے رہ گیا۔ مبہوت یعنی ہکا بکا کہ اب میں کیا کروں۔ یہ جو حضرت ابراہیم نے بات کی تھی، کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ وہ کہتا سورج کو میں نکالتا ہوں مشرق سے، تو اصل میں حضرت ابراہیم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا بھی کہ سورج کو میں مشرق سے نکالتا ہوں، تو حضرت ابراہیم سے کیا کہتے، چلو تو نکالتا ہے نا، مثلا اگر تو نکالتا ہے تو تیرا پابند ہے، آج اسے مغرب سے نکال دے، تب بھی اس نے خراب ہونا تھا، تب بھی اس نے خراب ہونا تھا، کیونکہ اس نے تو، اور یاد رکھیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو عوام اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ تھوڑی سی بھی عقل استعمال کر لیں تو وہ عقیدہ باطل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن اندھا دھند فالوئنگ کرنے کو کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر تو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اب اگر وہ نمرود کی عوام بھی، لیکن اس کے لیے جرأت چاہیے، حضرت ابراہیم والی جرأت چاہیے کہ نمرود سے سوال کیا جا سکے، تو یا تو لوگ سوال ہی نہیں کرتے، حکمرانوں سے ڈرے رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ بعض لوگ حق کو سمجھ جاتے ہیں لیکن ڈر کے مارے چپ رہتے ہیں۔ لہذا فرمایا گیا ظالم حکمران، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بولنا افضل ترین جہاد ہے، صرف بولنا۔ حالانکہ ویسے عام طور پہ اللہ کیا کہتا ہے، بولنے سے کوئی کچھ نہیں مانا جائے گا، عمل کرنا پڑے گا، لیکن کچھ بولنے ایسے ہوتے ہیں جو خود عمل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک بولنا کیا ہے، ظالم حکمران کے سامنے بولنا کلمہ حق کیا ہے، کہ یہ خود کئی عملوں پر بھی بھاری ہے، یہ قول بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات عوام اگر تھوڑا سا عقل سے کام لے لیں، دین کے بارے میں ہم اکثر اوقات عقل سے کام نہیں لیتے، اگر عقل تھوڑی سی کام بھی کرے اور ہم سوال کریں آگے سے کوئی کہے وہ توبہ ایسی بات نہیں کرنا، پھر ڈر جاتے ہیں، اور عقل، اللہ نے کہا ہے کہ عقل سے سوچو۔ آیات، اپنی آیات میں خدا بندی عالم فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں کہ جو میری آیات پر بھی اندھوں بہروں کی طرح نہیں گرتے، یعنی عقل دی، عقل کو استعمال کرتے ہیں، بصیرت سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ کیا مطلب ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں اللہ، اس کو پتہ ہے کہ بہت سارے کام میرے اختیار میں نہیں ہیں، پھر اپنے آپ کو وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں پبلک کے سامنے جو یہ ہے نہیں۔ ایسے ظالموں کو کہ جو اپنے اندر ایک حقیقت کو دیکھ رہے ہیں پھر اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ کیا ہدایت کرے؟ ہدایت تو یہ ہوتی ہے نا حق آ جائے، تو یہ تو پہلے ایک حق کا انکار کر رہے ہیں، آخر سے بھی حق آ جائے تو یہ کیا کرے گا؟ پھر ان کی پکڑ ہی ہوتی ہے، اللہ ان کو پکڑ کر عذاب کرتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یا اس شخص کے مانند جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ اس بستی کو زندہ کرے گا؟ لوگ مر گئے تھے، مکان گر گئے تھے، بالکل ویران ہوئی پڑی تھی۔ یہ واقعہ روایات کے مطابق حضرت عزیر کو پیش آیا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کی بستی پر، اس بستی پر حملہ کیا اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مکانات بھی توڑ دیے، سب کچھ ویران ہو گیا تھا۔ حضرت عزیر کا گزر ہوا اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس ویرانی کے بعد کیسے یعنی کس طرح زندہ ہوگی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 100 سال یعنی وہیں پہ وہ گر پڑے، یعنی فوت ہو گئے۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر دوبارہ اٹھایا۔ یہ بعث، بعثت، بعث فی الامیین رسولا، اب یہاں پہ معنی بعث یعنی اٹھانا، دوبارہ
گویا بعثت بھی ایک شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف ایک تحریک، ایک اٹھان ہوتی ہے، جس کو اللہ کہتا ہے ہم نے مبعوث کیا انبیاء کو۔ بعثت یعنی اٹھنا، اٹھان جس چیز میں ہوتی ہے اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے 100 سال کے لیے اس کو مار دیا، ثم بعث، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ نے سوال کیا کتنا رہا ہے تو، یعنی کتنا سویا رہا ہے۔ اب یہ جب اٹھے تو جو ان کی اپنی فیلنگ تھی، کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، یا تو سارا دن سویا رہا ہوں یا کم از کم کچھ حصہ دن کا میں نے سو کر گزار دیا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہ، 100 سال سویا رہا ہے، 100 سال کے بعد زندہ ہوا۔ اور پھر 100 سال کا نہیں، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا دیکھ تو صحیح اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو، وہ بالکل ٹھیک تھے، یعنی جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں، کھانا تھوڑی دیر پڑا رہا خراب ہو جاتا ہے، وہ فریش پڑا ہوا تھا جیسا رکھا تھا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں ہوئی پڑی، یعنی جس چیز اللہ جو چاہے کر دے، جس نے جلدی خراب ہونا تھا وہ بالکل اسی طرح پڑا ہے، اور جس گدھا جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اگر مر بھی جاتا سونے کے بعد تو ایک دن میں اس کی ہڈیاں تھوڑی خشک ہو کے پڑی ہوتی وہاں پہ بوسیدہ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ کیا نشانی بنا دیں؟ خدا جتنی چاہے کسی کو عمر دے دے، جتنی عرصے کے بعد دوبارہ مردے کو زندہ کر لے، جو مرضی کرے۔ یہ ہوا کیا تھا، روایات میں جو ملتا ہے کہ حضرت عزیر جب گھر سے نکلے تھے اس سفر پر تو ان کی عمر تھی 50 سال، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ حاملہ تھی، یعنی ان کو اولاد ہونے والی تھی۔ 100 سال کے بعد جب یہ گئے اپنے گھر واپس تو جو ان کا بیٹا تھا وہ 100 سال کا تھا، یہ 50 سال کا تھا، تو اولاد تھی وہ 100 سال کی تھی اور یہ خود 50 سال کی۔ اگر آپ نے اصحاب کہف فلم دیکھی ہو، اور اگر نہیں دیکھی تو یہ فلم ضرور دیکھیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے، بہت ہی یہ بھی ہے نا کہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور آگے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردے زندہ کرے گا۔ یہ جو دیکھنا ہے نا آنکھوں سے، یہ تو نبیوں کی بھی چاہت ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کی بھی۔ اور فلم ایک ایسی چیز ہے، آپ 1000 کتاب پڑھ لیں، جو ایک واقعے کو آنکھوں سے دیکھنا ہے اس کی تاثیر، کتاب کی بھی تاثیر ہوتی ہے کوئی شک نہیں، لیکن آنکھ سے دیکھنا سامنے، اور فلم اس کی ایک شکل ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور مثلا آج یہ ہالی ووڈ وغیرہ والے، یہ بھی میں اشارہ کر دوں، اپنی ٹیکنالوجی کی دھاک کس طرح بٹھاتے ہیں امریکہ والے۔ ایک طریقہ، بہت بڑا طریقہ پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھانے کا، اپنی دہشت بٹھانے کا لوگوں کے دلوں میں، وہ یہ موویز ہیں جس میں وہ اپنی ٹیکنالوجی کو مثلا کئی گنا بڑھا کر بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ اتنا یہ دھاک ہے کہ اس پر ایک جوک بنا ہوا ہے، لطیفہ، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ہلکا سا، کہ کسی ملک پر امریکہ نے حملہ کر دیا تو اس کے ایک باشندے کو لوگوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا ہے، تو اس نے کہا کہ باقی تو ٹھیک ہے، وہ آرنلڈ کو کون روکے گا؟ اس نے وہ ٹرمینیٹر فلم دیکھی ہوئی تھی، اس نے کہا اس کو کون روکے گا، باقی تو ٹھیک ہے، باقی تو مقابلہ کریں گے۔ یہ جو فلم ہوتی ہے وہ غیر حقیقی بھی ہو تب بھی انسان، ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ فلم میں سین چل رہا ہے یہ جھوٹا ہے لیکن رو پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے جھوٹا ہے لیکن خوش ہو جاتے ہیں اچانک، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں؟ تاثیر ہے دیکھنے میں، وہ تاثیر ہے کہ جو بغیر دیکھے نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصحاب کہف اردو میں اس کی ڈبنگ ہوئی ہے، یہ حتماً آپ دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں، بہت ایمان افروز ہے۔ تو اس میں بھی جو اصحاب کہف میں سے بڑا ہوتا ہے، وہ جب سو کے کئی عرصے کے بعد جب اللہ ان کو اٹھاتا ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب بہت سوئے رہے ہیں، مطلب ایک دن سوئے ہیں، کچھ سوئے ہیں، پھر کھانا لینے کے لیے جب یہ جاتے ہیں وہاں پر تو حالت ہی بدلی ہوتی۔ وہ عیسائی، حضرت عیسیٰ کا دین جس پر پہلے بہت سختیاں تھیں، اب یہ دیکھتے جا کے سارے عیسائی ہو گئے۔ پہلے تو ڈرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں عیسائی ہوں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ سب عیسائی ہو گئے۔ پھر بآخر چلتے 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 جب اپنے گھر پہنچتے ہیں
تو ان کا پوتا سفید داڑھی کا بوڑھا ہوتا ہے اور یہ خود بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. تو وہ جو اللہ کہتا ہے نا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو حضرت عزیر کو کہا گیا کہ اپنے گدھے کو دیکھ اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف. اس گدھے کی ہڈیوں کو اب دیکھ. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیسے اللہ زندہ کرے گا اس بستی کو. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ ان ہڈیوں کو. کیف ننشزها، ہم کیسے انہیں اٹھاتے. وہ ہڈیاں ان کی آنکھوں کے سامنے اکٹھا ہونا شروع ہو گئی. ثم نکسوها لحما، پھر دیکھ ہم کیسے ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. اور تھوڑی دیر میں وہ گدھا جو تھا اپنی پہلی شکل میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب واضح ہو گیا انہوں نے دیکھ لیا تو کہنے لگے میں نے جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ.